अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम अपने इस प्रोग्राम की तीसरी नशिस्त में दोबारा हाज़िर हुए हैं और आज इस कड़ी का इन्वान है नबियों पर ईमान और जदीद ज़हन के सवालात। तो आज हम बेसिकली उन सवालात को ज़ेर बहस लाएँगे कि जो सवालात एक नौजवान के ज़हन में तब आते हैं जब वो शऊर की सतह पे कदम रखना शुरू होता है। तो वो सवालात वो लेके तरह-तरह के लोगों के पास, उलमा कराम के पास जाता है और जवाबात तलाश करने की कोशिश करता है। मगर हमारे मुआशरे की जो रवैये हैं, उस वजह से उन सवालात के जवाबात उसे बहुत कम देखने को मिलते हैं और लोग फतवे लगाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो हम आज उन सवालात को हम ज़ेर बहस लाएँगे। तो वक़्त का ज़िया किए बगैर हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला और बेसिक क्वेश्चन ये है कि नबूवत है क्या चीज़? क्या अल्लाह ताला नबूवत हासिल करने के लिए हमें किसी ख़ास इक्सो इक्तिसाब और तलीम व तरबियत की ज़रूरत है, या ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मनसब है जो किसी इंसान को अता किया जाता है? नबूवत के लिए किसी को कोई रियाज़ करने, कोशिश करने और उसके हुसूल के लिए तैयारी करने की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। जो शख्स भी ऐसा करेगा, वो असल में एक झूठा नबी होगा। इसलिए कि नबूवत के बारे में तो कुरान मजीद से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये अल्लाह ताला का इंतखाब होता है और इस इंतखाब का इज़हार ऐसे होता है, एक अल्लाह का बंदा अपने घरवालों को लेकर जा रहा होता है मिस्र की जानिब और रास्ते में सर्दी के मौसम में उसे कुछ रोशनी नजर आती है, तो वो घरवालों को कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, शायद रास्ते की सही सिमत मालूम हो जाए, या ना भी मालूम हो तो मैं कोई अंगारा ले आऊंगा ताकि हम उसको सर्दी में ताप सकेंगे। ये सूरत हाल होती है और वहां पहुंचते हैं तो उनको नबूवत मिल जाती है। तो इसमें कौन सी तैयारी है? सो कभी कोई तैयारी नहीं होती। जो लोग तैयारी करते हैं वो फिर जो दावा करते हैं वो दावा झूठा होता जी सर। सर, अगला सवाल ये है कि हर शख्स जो है उसके ईमान तभी कंप्लीट होता है कि जब वो नबी पर ईमान लेके आता है। तो सर, क्या एक नबी दूसरे नबियों पर ईमान लाता है, या नबी की ज़िंदगी में सिर्फ़ ईमान बिल्लाह ही का तसव्वुर है और ईमान बिरसूल का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता? है। पहली बात के बारे में मैं ये कहूंगा कि नबी पर ईमान असल में ईमान को मुकम्मल करता है उन लोगों के लिए कि जिन तक उसकी दावत पहुंची, उनके लिए जाहिर है कि नबी को मानना जरूरी है। लेकिन जाहिर है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है कि जहां इस तरह की कोई दावत बराह रास्त नहीं पहुंची, तो उसमें अल्लाह ताला एक्सेप्शंस, इस्तिस्ना का उसूल जरूर अप्लाई करेगा। ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि जो पैगंबर अल्लाह के पैगाम की दावत देते हैं, वो अगर आदम अलैहिस्सलाम नहीं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम इसमें एक्सेप्शन है, वो तो पहले नबी थे, तो उनको तो पिछले किसी नबी को मानने की कोई जरूरत वजह नहीं थी। बाकी तमाम नबियों के लिए ये जरूरी था, उनके पैगाम का ये हिस्सा था कि जब वो ईमान लाएंगे और ईमान का इजहार करेंगे, तो वो पिछले तमाम नबियों की नबूवत का इकरार करके उसकी तस्दीक करके अपनी उस बात को आगे पेश करेंगे कि जो अल्लाह की तरफ से फरिश्तों के जरिए से उन पर नाजिल। जी, सर, अब सफ़वान जो भाई ने जो वो सवाल करा। जी डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि जी सैयदना मूसा की उम्मत भी उनको अपना आखिरी नबी कहती है, सैयदना ईसा की उम्मत भी खुद यानी कि उनको आखिरी उम्मत कहती है और उनको आखिरी नबी कहती है, और हम भी यही कहते हैं कि जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो सर, हम किस तरह उनसे डिफरेंट हैं, या हमारे पास कौन से ऐसे ठोस दलाइल हैं कि जिनकी बिना पे हम ये इतना बड़ा दावा करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी यहाँ नबूवत का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्योंकि बाकी पिछली उम्मतें भी तो यही इसी तरह के सवाल करती रही हैं या इसी तरह की बातें करती रही हैं। तो फिर हम इनकी कंफ्यूजन है कि किस तरह हम डिफरेंट उनसे हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? दो पहलू हैं कि जो मैं बयान करना चाहता हूं। एक पहलू तो यह है कि कुरान मजीद ने यह बताया कि बाद में आने वाले नबियों पर ईमान लाने के रास्ते में पिछले पैगंबरों की उम्मतियों को क्या रुकावट बनी, क्या चीज थी कि जो
ان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں 253 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جن کا بھی ہم نے بعض کا ذکر کیا، ان میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں فضیلت دی۔ پھر مثال سے بتایا منہم من کلم اللہ، مثلاً بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، یعنی براہ راست، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور مسیح علیہ السلام کو پھر ہم نے بہت سے معجزات دیے۔ ان کے ماننے والوں نے ان کے ان خصوصیات کی وجہ سے ان پر ایمان کے بعد ان کے بارے میں اتنا مبالغہ کرنا شروع کر دیا کہ اس کے بعد کسی اور نئے نبی کو ماننا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ سو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ تو اللہ سے کلام کر کے آیا، ان کے بعد ہم کن کو مانیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ رکاوٹ بن گئی۔ ہم ان کو جو دعوت دے رہے ہیں یا ہمیں دینی چاہیے مسلمانوں کو، ایک تو اس طرح کا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے جیسے انفارچونیٹلی مسلمان بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو تو یہ مبالغہ بالکل ہی زیب نہیں دیتا، ان کے پاس تو قرآن مجید موجود ہے جس نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ ہم ان کو جو دعوت دیں گے، اور میں ہمیشہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کہتا ہوں جو غیر مسلموں کے، خاص طور پر اہل کتاب کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو کوئی نئی دعوت نہیں دے رہے، ہم آپ کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق ایک نئے آنے والے پیغمبر کی خبر سنا رہے ہیں کہ جو اصل میں پچھلی پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے، اس کے مطابق آئے ہیں۔ تو چنانچہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم یہودیوں سے بھی یہی کہیں گے، اور میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ ان سے اطمینان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے، اور مسیحیوں سے بھی یہی کہیں گے، اور ان سے بھی بات کرنے کا بڑا جی چاہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی تورات کھولیے، آپ اپنی انجیل کھولیے آج کی، اور اس میں دیکھیے یہ اور یہ آیات ہیں، اس میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ایک اور پیغمبر آنے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ پیغمبر آ گئے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں، آپ کو قرآن مجید پڑھ کر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، آپ نے اپنا کام کر لیا، ہم نے بھی اپنا کام کر لیا۔ اس لیے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں کسی کو کسی سے بہتر قرار نہیں دینا، ہمیں تو بس ان کو یہ دعوت دینی ہے کہ بھائی یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا پچھلی کتابوں میں ایک اور پیغمبر کے آنے کا، وہ پیغمبر آ گئے۔ جی سر، آپ سر نور الہدیٰ جی نے وہ سوال سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، تو نبی جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، تو خدا کو ہدایت دینے کے لیے نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی، وہ ایسے بھی دے سکتا تھا کہ وہ ہم سب کو آسمان سے فرشتے بھیجتا اور ہم سے اس کا تقاضا کرتا کہ ہم ان فرشتوں کو مان لیں، لیکن اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے اپنے علم اور حکمت میں یہ بات طے تھی کہ یہ عام انسانوں کے لیے مناسب نہیں، یہ تو صرف پیغمبر کے جو انسانوں میں اعلیٰ ترین انسان ہونے کا ثبوت پیش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتا ہے۔ عام انسان کو تو اس کے حالات میں مختلف آزمائشیں آئیں گی، مختلف امکانات سامنے آئیں گے، اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ ہدایت کے طالب ہیں، وہ ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا راستہ کیوں دکھایا اور کوئی راستہ کیوں نہیں دکھایا، اس کا جواب تو سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ والا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ راستہ بالکل جائز اور انصاف پر مبنی ہے، یعنی ہم کو اس نے انسان بنایا، عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور ساتھ ہی دنیا میں ایسے سوالات کھڑے کر دیے ہمارے لیے، ہم خود ان سوالات میں جیتے ہیں۔ مجھے کس نے پیدا کیا،
جس نے پیدا کیا وہ کیسا ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا، دنیا میں یہ مسائل کیوں ہیں، مجھے نیکی اور بدی کا احساس کیوں دیا گیا ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ نیکی کرنے والے مشکل میں ہوتے ہیں، بدی کرنے والے بہت خوش نظر آتے ہیں، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سوالات، اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے مشکلات بھی آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہم مایوس بھی ہوتے ہیں، ہم اموات دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی شخص ہدایت یعنی اللہ کی طرف سے ان باتوں کا جواب تلاش نہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو ایروگنٹ ہے، متکبر ہے، یا پھر اپنی خواہشات کا ایسا وہ بندہ بن گیا ہے، غلام بن گیا ہے کہ وہ زندگی کی اصل حقیقت کو جاننا نہیں چاہتا. جو بھی دنیا کی زندگی میں عقل و شعور کے ساتھ جی رہا ہے اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوں گے. جب کوئی شخص ان کے جوابات پانے کے لیے سنجیدہ ہوگا وہ ہدایت کے لیے سنجیدہ ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے تمام انسانوں کو وہ ہدایت دے گا. یہ اس نے طریقہ ہمارے لیے ہمیں دیا ہے، اور یہ طریقہ بالکل ٹھیک جائز ہے. باقی کچھ اور طریقے بھی ہو سکتے تھے، بالکل ہو سکتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میری پوزیشن نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کروں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے. جی سر. جی سر. سر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جس طرح ایک پرانا نبی آتا ہے اور نئے نبی کی اس کو نشانیاں ملتی ہیں، تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا ایک وقفہ آتا ہے، اور ہمارا یہ ماننا بھی ہے کہ جو ہے نا وہ جو تورات تھی، انجیل تھی، بائبل تھی، وہ اسی وقت چینج ہو گئی تھی، ان کا علماء کرام نے اسی وقت چینج کر دی تھی. تو سر جو پھر قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں عرب کے علماء جو لوگ ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو سر وہ بات کس زمرے میں کی گئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تورات جو ہے وہ اپنا سارا، انجیل جو ہے وہ اپنا سارا بدل چکی ہے، ساری بدل چکی ہے، اور ان کو نشانیاں واضح کس طرح مل سکی ہیں، اور یہ آیت پھر کس زمرے میں آتی ہے؟ دیکھیں وہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پچھلی امتوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی اور قرآن نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہی گڑبڑ ہمارے یہاں بھی ہوگی. دیکھیں اب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اسی گڑبڑ کی ایک دلیل ہے کہ آپ نے کہا سبھی کچھ ان کی کتابوں میں خراب ہو گیا. نہیں، سبھی کچھ خراب نہیں ہوا، ان کی کتابوں میں بہت کچھ سچائی آج بھی موجود ہے. وہ اصل میں ہم مسلمان بھی تو اسی طرح کے انسان ہیں نا، تو ہم نے بھی جب ان کو کنڈیم کرنا شروع کیا تو پھر ہم نے یہ طے کرنے کی کوشش کی کہ ان کے ہاں کچھ بھی سچائی نہیں. تورات میں، انجیل میں، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی موجود ہے، وہ ہدایت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مدینہ منورہ میں، اور یہودی آپ کے پاس اپنے فیصلے لینے کے لیے آتے ہیں، مقدمے لے کر آتے ہیں، اور ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے پاس تو تورات ہے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا هُدًى، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے. اگر یہ آپ پر ایمان لائے بغیر تورات کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ مومن نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اگرچہ کہ تورات میں اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے مگر بعض مقامات پر ہوئی ہے، اور تورات اور انجیل اپنی تعلیمات کے ساتھ آج بھی زندہ ہیں. لیکن بہرحال چونکہ ان میں تحریف بھی ہوئی ہے، ترجموں کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو ایک مہیمن کی، ایک سپروائزر کی ضرورت تھی. تو قرآن مجید نے اپنے آپ کو پچھلی کتابوں کا مہیمن بتایا ہے، یعنی وہ ان کو ایک طرح سے اوورسی کر رہا ہے، سپروائز کر رہا ہے. جی سر. سر جیسا کہ سر ہمارا ملک پاکستان ہے یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہے، تو سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ قوم کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ واضح ہوتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کے اس دنیا میں آتے ہیں. تو سر اتنی واضح حقیقت اور پھر معجزات بھی ان کو دیے جاتے ہیں، تو سر اتنی واضح چیز ہونے کے باوجود تمام اقوام جو ہے نبیوں پر ایمان لانے سے کیوں قاصر ہیں، یا پھر یہ ایک پیج پر اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ مزید برآں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی ماننے پر ابھی تک تمام اقوام کا اعتقاد کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہی آئے ہیں. دیکھیں اس میں بہت سی رکاوٹیں تو وہ ہیں کہ جو اس وجہ سے ہیں
کہ لوگوں کے اندر بہرحال اپنے اپنے نقطۂ نظر کے بارے میں تعصب ہوتا ہے. یہ تعصب اپنی جگہ پر بالکل کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ بری چیز اس وقت بنتی ہے کہ جب حق کے آگے یہ تعصب تکبر کا ذریعہ بن جائے. چنانچہ میں نے ابھی آپ کو سورہ مائدہ کی آیت کا حوالہ دیا، غالباً سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ 43 سے 43، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تورات موجود تھی اور تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ وہ فیصلے کریں، حالانکہ حضور موجود تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اپنے پہلے سے مانے ہوئے دین مذہب کو چھوڑ کر کوئی نیا دین اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر جب آ جاتے ہیں تو وہ پھر اتنا واضح طور پر حق بیان کر دیتے ہیں کہ بالآخر ہر حق پسند انسان اس کو ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. تو پہلی وجہ تو یہ. دوسری وجہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ ہم مسلمانوں کی پور پرفارمنس، ہم مسلمانوں کا برا کردار، ہم مسلمانوں کی بری پریزنٹیشن. ہم جس دین کے وارث ہیں ہم نے اس کو خود ہی نہیں سمجھا. ہم خود تعصبات کا شکار ہیں، ہم خود فرقے واریت میں پٹے ہوئے ہیں، ہم خود ایک دوسرے سے مذہب کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو صحیح طرح سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہم دنیا کے سامنے کیا دین پیش کریں؟ تو دنیا کے سامنے جب ہم دین کو اس طرح سے پیش کریں جس طرح سے کہ دین پیش کرنے کا حق ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے بہت سے انسان اس کو ماننے کے لیے پیدا ہو جائیں گے، بے چین ہوں گے اور بڑی تعداد میں وہ کنورٹ ہوں گے. اس وقت نہیں ہو سکتے. اس وقت تو ہمارے حالت یہ ہے کہ بہت سے دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین تو دوسرے انسانوں سے لڑنے کی تلقین کرتا ہے، قتل کرنے کی، اور اس کو جہاد کہتا ہے. وہ بات ان کی صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک طرف. یہ تاثر عام ہو گیا ہے. اگر کوئی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں یہ مطالبہ کرتے ہیں اس شخص کو قتل کر دو. آپ مجھے بتائیں کہ ایسے لوگوں کو کے پیغام کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، سنجیدگی سے لینے کے لیے لوگ کیسے تیار ہو سکتے؟ سو تعصب اور ہماری پریزنٹیشن کی خامیاں، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ دنیا کی بڑی آبادی ابھی ہمارے دین کو ماننے سے گریز کر رہی. جی سر. سر اب جو ہے صفوان بھائی جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں. جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ چند لوگ ہیں کہ جو انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذہانت کی بنا پر اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے مذہب کو ایجاد کیا. تو سر بیسیکلی اس یہ جو ہے اعتراض کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اس کو اگر ہم رد کرنا چاہیں یا اس کا کچھ اینٹی ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے کیا دلائل ہونے چاہیے؟ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ مذہب کو جاننے کے سفر کا آغاز تو میں نے بھی اسی اعتراض کو صحیح مان کے کیا تھا. اس کا رد نہیں ہو سکتا. رد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب 2 + 2 = 5 ہے، تو میں اس کی گردن پکڑ کے اس کو بتاؤں کہ بے وقوف انسان 2 اور 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یہ دیکھو اس کی دلیل. اصل میں یہیں پر ایک پرابلم ہے جو ہماری پریزنٹیشن میں آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو ان کی باتوں کا رد کر کے مطمئن کر دیں گے. نہیں، ہم ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی اپنا غصہ ٹھنڈا کر دو. جو تم کہہ رہے ہو وہ ایک امکان ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک اور امکان ہے. یا تو انہوں نے اپنے شخصیت کو دوسرے لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ تم لوگوں کا خیال ہے. اور ایک ہماری بات ہے کہ نہیں، وہ واقعی سچے اللہ کے پیغمبر تھے. آؤ ہم کلام پڑھتے ہیں، آؤ ہم ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں، آؤ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور دیانتداری سے، یعنی اگر وہ سچے نبی ہیں
تو پھر سوچو کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم ان کو بددیانت سمجھ کر رد کر رہے ہو. کتنا بڑا وبال ہوگا کہ جس کو تم اپنے ذمے لوگے. اور اگر تمہاری بات صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بے وقوف بن رہے ہیں. تو کھلے ذہن کے ساتھ آئیں اور ہمارے دین کی تعلیمات کو سمجھیں, ہم سے سوال کریں, ہم جواب دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دین کی بات کو ایسے پیش کریں گے تو انشاءاللہ لوگ سننے کے لیے تیار ہوں گے. باقی رہے آپ کے سوال کا جواب, ہم رد نہیں کریں گے, ہم قرآن پیش کریں. قرآن ہے اصل میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا آخری پیغام. اس پر وہ سوال اٹھائیں گے, ہم اس کے جواب دیتے رہیں گے, ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے. ابتدائی طور پر ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ 1450 سال ہو چکے ہیں اس کو نازل ہوئے ہوئے, آج تک یہ بالکل جوں کی توں ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو یہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ جو غیر مسلم تھے اور وہ مسلمان ہوئے, انہوں نے یہی کہا. میرے سامنے ایک نوجوان مسلمان ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے, مجھے وہ بولتا ہوا نظر آیا. اور واقعی ایسا ہے, آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے. تو اس کو آپ یہ کیا کہیں گے کہ نہیں فرما رہا؟ تو ان سے کہیں کہ ذرا آپ پڑھ کے دیکھیے, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ مطمئن کریں. جی سر, اب جو ہے نا وہ نور الہدا جو ہے نا وہ سوال کریں. سر, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پچھلی قوموں میں جب ایک قوم کی خدا سے تھوڑی دوری ہوئی اور وہ نافرمانی کرنے لگ گئے, تو ہدایت کے راستے سے جیسے جیسے ڈیویٹ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پہ نبی کی بعثت فرمائی اور اس طرح سے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے تو فتنے بڑھ رہے ہیں. تو اس سچویشن میں جس میں ابھی ہم ہیں, اس میں تو ہم بہت زیادہ دور ہیں خدا سے ایز کمپیئر ٹو جو ہماری پچھلے زمانے کے لوگ تھے. تو خدا نے نبی کی بعثت کا سلسلہ پھر ختم کیوں کر دیا؟ دیکھیں, جب بھی آپ کوئی بات سنتے ہیں نا, کوئی کلیم سنتے ہیں, جیسے ابھی میں ایک کلیم پر مبنی ایک سوال سن رہا ہوں, تو پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلیم صحیح ہے بھی کہ نہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ لوط علیہ السلام جب تشریف لائے تو دنیا کو کتنی ہدایت مل گئی. نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو کتنی دنیا سدھر گئی. اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, اکثر لوگوں کے اوپر پتھراؤ کر دیا, ختم ہو گئے. چند لوگ تھے جو ایمان لائے. پیغمبر اس لیے آتے ہی نہیں ہے, یہ پیغمبروں کے آنے کا ایک نتیجہ نکل جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر آ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی دنیا بنانے کی سکیم کو پیغمبروں کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً پیش کیا, اور ایک نبی کے آنے اور جانے کے بعد دوسرے نبی آتے تو درمیان میں گیپ بھی ہوتا, اور نبی جو آتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ پوری دنیا میں ان کا پیغام لائیو چلا جاتا. لائیو پروگرام جانے کا تو کوئی امکان نہیں تھا اس زمانے میں. تو بہت بڑی آبادی ایسی تھی کہ جو نبیوں کے پیغام کی براہ راست جاننے والی ہوتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ دو کام کرتے, ایک کام یہ کہ پیغمبروں کو بھیجتے اور ان کے ساتھ کتابیں ہوتی. پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جاتے, کتابیں موجود ہوتی, کتابیں ہدایت دینے کا کام کرتی رہتی ان کو جو ہدایت پانا چاہتے. کتابوں میں بھی تحریف ہو جاتی, کتابوں کی تعلیمات بھی بگڑ جاتی, پھر ایک نئے پیغمبر آ جاتے اور وہ بتاتے کہ یہ کتابوں میں یہاں غلطیاں ہوئی ہیں, یہاں گڑبڑ ہوئی ہے. جیسے مسیح علیہ السلام نے تورات کے ماننے والوں کو پھر دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہوں گے, تو پھر ایک دوسرا فیصلہ بھی کیا کہ قرآن میں اب کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. چنانچہ اب قیامت تک کے لیے کسی کو اگر ہدایت پانی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ تم قرآن پڑھو, جیسے میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں قرآن پیش کرنا ہے. ہمارے ہاں لوگ کچھ اور طرح کی تقریریں کرتے ہیں اور قرآن مجید کا ذکر ہی نہیں کرتے. قرآن ہے کہ جو اب
قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی ثبوت ہے. تو ہم اسی کی دعوت دیں گے. ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہم تو ادنا طالب علم ہیں اللہ کے دین کے. لوگوں سے جب بات ہوگی ہم اللہ کا کلام پیش کر دیں گے. نہیں مانیں گے نہ مانیں، وہ جانے، ان کا رب جانے. ہم نے اپنا کام کر دیا. ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں گے. نہیں ان کو سمجھ میں آئے اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ختم ہوگی بات. اپنی ذمہ داری بھائی اتنی ہی رکھو جتنی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے خواہ پریشان ہوگے. اچھا جی سر ایک عام سا جو ہے توسر پا جاتا ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان مباحث فرق کیا ہے؟ کیونکہ سر ہمیں سورۃ البقرہ میں ایک جگہ ذکر ملتا ہے کہ نبیوں کو قتل کیا جائے، تو مگر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتا. تو سر وہ نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیں، اور جو سورۃ البقرہ میں نبیوں کو قتل کرنے کی جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے، یا اس کو جو وہ آیت ہے اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کا انتخاب کیا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے اس کا پیغام، اس کا کلام پیش کریں، تو جس کا بھی انتخاب کیا کہ جن کے پاس اس نے اپنے فرشتوں کو بھیجا وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرتے. نبیوں میں سے چند ایسے تھے جن کو کہ رسالت کے مقام پر فائز کیا گیا، یعنی وہ جب اپنی قوم کے پاس آتے تو وہ اس واضح اللہ کے فیصلے کے ساتھ آتے کہ اگر ان کا پیغام قبول کر لیا گیا تو قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا، اس کی نشانیاں، شکلیں، آثار ان کو نظر آ جائیں گے. اور اگر انہوں نے ان کا انکار کیا تو اسی دنیا میں ان کو پکڑا جائے گا، ان پر عذاب آئے گا. یہ صرف رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ خاص ہے. نبیوں کے معاملے میں تو یہ بھی ہوا کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اب رہی دوسری بات کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں یہی بات کہ نبیوں کو قتل کیا گیا ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ وہ رسول. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بعض اصطلاحات ہیں، وہ اصطلاحات عربی زبان میں ہیں، وہی الفاظ کے جو اصطلاح بن گئے وہی الفاظ عام مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کی میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں، اور تینوں کی اللہ تعالیٰ نے جو لغوی زبان کے لحاظ سے جو مفہوم ہے، جو ہمارے دینی مفہوم نہیں بلکہ جو زبان کے لحاظ سے مفہوم ہے، تینوں کو اس نے سورہ یوسف میں بیان کر دیا. ایک ہے رسول. رسول ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ نبیوں سے مختلف کیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے پیغام بر، پیغام لے جانے والا. تو یہ لفظ بالکل عام آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں استعمال کیا. دوسرا لفظ ہے رب، جو ہمارا رب ہے، لیکن اس کا مطلب مالک اور آقا ہے. یہ مالک اور آقا کے مفہوم میں سورہ یوسف میں موجود ہے. اور تیسرا لفظ ہے دین. دین ظاہر ہے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، لیکن اس کا مطلب ہے عام لغت میں قانون. تو یہ قانون کے مفہوم میں سورہ یوسف میں موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسولوں کو قتل کیا گیا، یہ اصل میں انہی نبیوں کے بارے میں بیان ہوا ہے. یہ نبی کون تھے جن کو اللہ نے بھیجا؟ تو چنانچہ اس عام زبان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی رسول تھے، لیکن جب رسول بحیثیت ایک اصطلاح کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس سے مراد وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اپنی قوم کے سامنے اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں. جی سر نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ کیا صرف خدا کی معرفت کے ساتھ ساتھ نبی کی معرفت بھی ضروری ہے، یا صرف ہم خدا کی معرفت سے کام جو ہے ایمان کی شرط پوری ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اصل میں تو ہمیں اللہ ہی کو ماننا ہے. اللہ کو آپ نے مان لیا تو سب کچھ مان لیا. لیکن اللہ کو ماننے سے مراد محض زبانی ماننا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ماننا کہ آپ نے اللہ کو مانا. اور وہ جو کہتے ہیں نا بعض لوگ اللہ کی مانی، جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو بھی تو ماننا ہے نا. تو اگر اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہے تو آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب کوئی نبی آئے گا تو ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے
تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم ان کا کردار دیکھیں گے, ان کا ماضی دیکھیں گے, ان کی شخصیت دیکھیں گے, وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ اپنی بات جب کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں, یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو صرف اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں. دیانتداری, سچائی, امانت, اس میں وہ آخری درجے کی جو ہوتی ہے معیار انسانوں کا, اس پر پورے اترتے ہیں. تو نبی جب آتا ہے اور آپ کی اگر ملاقات ہو, تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے, تو وہ اپنی شکل و صورت, اپنی گفتگو, اپنی دیانت, اپنی تعلیمات, اپنے سیاق سباق حالات سے سب سے پہچانے جاتے ہیں. جی سر, صفوان بھائی جو ہے نا آپ سوال کریں. جی سر, بیسیکلی یہ تو سمجھ آتا ہے ہمیں کہ جب ایک رسول آتا ہے یا نبی آتا ہے, وہ اس لیے آتا ہے کہ تاکہ جو اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس فطرت ہے اس کو وہ بہتر کرے اور اس کو ہدایت کی طرف لے کے جائے. لیکن سر جب خدا نے پہلا بیچ بھیجا اپنا اس دنیا میں, تو تب پہلے نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ نبی کچھ عرصہ بعد بھی تو آ سکتا تھا نا, اتنی جلدی کیا وہ ہمارے ان لوگوں کا جو پہلے آئے تھے ان کا وہ کیا کہ فطرت مسخ ہو گئی تھی کہ ان سے پہلے ایک نبی بھیج دیا گیا تاکہ وہ ایک رستے پہ چلیں؟ اس کا تھوڑا جواب ایکسپلین کر دیں. دیکھیں پھر وہی بات کہ یہ تو مفروضہ آپ نے خود بیان کیا نا کہ وہ انسان بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو نبی آتے ہیں. نہیں, نبی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت انسانوں کو دینے کے لیے, اور وہ انسانوں کو دنیا میں اللہ کا وہ پیغام, وہ ہدایت دیتے ہیں کہ جو اگر موجود ہے تو سب وہ لوگ کہ جو سچائی جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ پیغام موجود ہو. آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ یوں سمجھیے کہ انسانیت کی اننگز کا بھی آغاز ہو رہا تھا. تو بڑا امکان تھا کہ آدمی کہتا کہ آس پاس بہت سی اور مخلوقات بھی موجود ہیں, ہم بھی ان میں سے ایک مخلوق ہیں, اور چلیں مزے کرتے ہیں, ہم اپنے کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ایسا لگتا ہے براہ راست ملاقات کر کے آئے تھے. تو اس لیے ان کے آنے کے نتیجے میں جو امیجیٹ جو مخلوق تھی, ان کو اللہ کی طرف سے وہ گواہی مل گئی کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ موجود ہے, اس کی صفات وہی ہیں کہ جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں. موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے, اور یہ دنیا اس نے آزمائش کے لیے بنائی ہے. اس کی ضرورت تو پہلے دن سے, ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کو اگر یوں ہی اٹھا کے کہیں پھینک دیا جائے کسی جگہ پر, اور آپ کو کہا جائے کہ کھائیں پیئیں مزے کریں, تو انسان کھو جاتا ہے. تو یہ جو دنیا میں کھو جانے کا ایک انسان کے اندر ہے مسئلہ, کمزوری, وہ پہلے دن سے تھا. اس لیے ہدایت کی ضرورت پہلے دن سے ہی. جی سر, ہمارے پاس جو وقت تھا ہمارا مخصوص وہ ختم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے مزید سوالات رہ گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لے آئیں گے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب.